शायद साहब अगर आ जाएँ तो हो सकता है मेरा ख़्याल है डिस्कनेक्ट हो गया उनका। मैं एक टॉपिक था ना आज, तो मैं उसको अगर शुरू करूँ तो इसको शायद साहब अगर आते हैं तो कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, गो अहेड। चलिए, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक का सारे का सारा पैगाम और रुश्द व हिदायत सिर्फ इंसानियत की फलाह, इसकी आसानी, इसकी बेहतरी और इसके दुनिया में अच्छे किरदार और दुनिया में कंट्रीब्यूशन के लिए कहा गया। लेकिन इसके साथ जब मोमिन की बात आती है, मुसलमान की बात आती है, तो फिर उसका सारा अमल, उसका किरदार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका मिलना, उसका बात करना, वो सारे का सारा अमल रब करीम के यहाँ इबादत गर्दाना जाता है। और जब वो इबादत में शामिल होता है तो फिर आखिरत में उसके लिए वो तोशा बन जाता है। लेकिन रब करीम को ये बात हरगिज पसंद नहीं कि कोई इंसान सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक अच्छाई को संभाल के रखे या खुद अच्छा बना रहे या अपनी अच्छाई पर कारबंद रहे और उसको रब करीम की बसाई गई कायनात के साथ कोई तल्लुक ना हो, दूसरों का ख्याल ना हो, दूसरों के बर्बाद होने का डर ना हो, दूसरों की रहनुमाई की उसे फिक्र ना हो, ऐसा हरगिज नहीं। कुरान पाक में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इसके ऊपर जोर दिया गया है कि इंसान एक दूसरे के साथ मुखलिस, एक दूसरे के साथ इनका कोऑर्डिनेशन उसी सूरत में सूदमंद साबित हो सकता है जब वो खुद अच्छा हो, दूसरों को अच्छाई की तलकीन करे, खुद गलत ना करे और दूसरों की गलतियों को निशानदेही करे, उनको रोके। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो अहकाम दिए गए हैं इस पर्सपेक्टिव में, वो अहकाम क्या हैं? अच्छा, उन अहकाम में ज़ाहिर है ये सूरह माइदा में सूरह माइदा की आयत का कमोबेश तर्जुमा कि यानी मलूम ठहराए गए वो लोग जो बनी इसराइल से काफिर हुए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम व ईसा इब्न मरियम की ज़ुबान से कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से ज्यादा बढ़ गए थे और दूसरों को भूखते भी न थे जिसे वो खुद इख्तियार किए हुए थे। अलबत्ता वो बहुत बुरा था जिसे वो लोग कर रहे थे। तो इसी तरह से एक और जगह भी ये मौजूद है कि यानी उन उलमा व सुलहा उनके झूठ बोलने और हराम खाने से उनको क्यों नहीं मना करते। यकीनन ये बहुत बड़ा बुरा वतीरा है जो वो इख्तियार किए हुए हैं। तो कुरान पाक में रब करीम ने एक तो ये फरमा दिया इतना वाजे कि उलमा सुलहा जो इल्म वाले हैं और जो अपने आप को आलम और दीन का समझते मसले समझते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी कुरान पाक ने लगा दी है कि वो झूठ से बचे, हराम से बचे और लोगों को झूठ ना बोलने, हराम जो ना खाने की तरगीब दें। अगर वो नहीं करते तो कुरान कहता है कि ये उनका रवैया सख्त बुरा है जिसका एहतसाब बहरहाल होगा। इसी तरह से यानी कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना ये अच्छाई का हुक्म और बुराई से मना करने का कहा गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में भी मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान मैंने पढ़ा है कि वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल पर हफ्ता के रोज का शिकार हराम कर दिया गया था, लेकिन ये कौम अपनी सरकशी के सबब हफ्ता के दिन का एहतराम न कर सकी और कानून खुदाबंदी में तावीलें करने लगी। हफ्ता के दिन मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया और फांस कर डोरी किनारा पर छोड़ देते और इतवार के दिन उसको निकाल लाते और कहते हमने हफ्ता के अलावा शिकार किया है। इस तरह उस कौम में तीन किस्म के लोग पैदा हो गए। जाहिर है एक तो वो जो हद से बढ़ गए, सरकशी पर मादा हो गए और हफ्ता के दिन में शिकार करने लगे। फिर जाहिर है दूसरे वो थे जो शिकारियों को शिकार करने से रोकते थे और खुदा के तमाम अहकाम का एहतराम भी करते थे। और तीसरा ग्रोह जो था जो वक्ती मसलतों के साथ
ساز باز کرتے تھے اور دونوں گروہوں کو لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے کہ تم اپنا فرض ادا کر چکے، جب نہیں مانتے تو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ تو تھا ان کا حال۔ اسی کو اگر اپنے اوپر منطبق کریں ہم، آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی اتنی دور ہیں، بالکل نہ ان علماء سے، نہ اس عوام سے، نہ ان کے جو مسئلے تھے ان سے، ہم بھی آلموسٹ اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جگہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اس فرض کا حکم کہ اس راہ میں جو مصیبتیں آئیں، یعنی اچھائی کا حکم دینے میں اگر کچھ مصیبتیں راستے میں آتی ہیں تو ان کو برداشت کرو، اور اس کام میں بڑے صبر اور ہمت کی ضرورت ہے، اس پر ارباب عظیمت جم سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد ہے کہ اے میرے بیٹے، قرآن میں کہا گیا نماز قائم کر، اچھی باتوں کو حکم دیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور اس راہ میں جو بھی تکلیف درپیش آئے اس پر صبر کو، یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ جو ہے نا بڑی ہمت کا عزم الامور، یہ لفظ قرآن میں بڑی جگہ استعمال ہوا ہے کہ جب آپ کو اچھائی کے راستے میں کوئی پریشانی آئے تو اس وقت یہ دو لفظ جو ہے یہ نہیں بھولنے چاہیے، ایک ہمت، دوسرا صبر۔ ان دونوں کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، ہمت اور صبر کا۔ صبر کیپیسٹی ہے جو انسان کے اندر اس ہمت کو بڑھاوا دیتی ہے، اور صبر ڈائنامک ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے صبر والا ہے، کبھی کبھی بڑی تیزی کے ساتھ وہ تلخی میں آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ بلا دیتا ہے، اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے اس میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس صبر کو سنبھال کر رکھے، اس تکلیف کو اس صبر کے ساتھ وہ باندھے۔ ہمت کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن میں صبر کو ہمت کے ساتھ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کو بار بار کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث جو ہے جس میں 3 باتوں کا کہ اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو طاقت کے ساتھ اس کو روکو، اگر طاقت کے ساتھ نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکو، جس طرح ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، فائدے نقصان سمجھاتے ہیں اور اس کے راستے بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، چھوڑو اس بات کو، یہ کون سا کر لیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو دور برا جانا جائے۔ تو اس کو مد نظر اگر رکھ کے ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس پرسپیکٹو میں کہ اچھائی کی تلقین اور برائی سے ممانعت جو ہے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ اس کے یعنی لے کے سوسائٹی کے اندر ایک اس بات کے اوپر ہم آنگی بھی، اور سوسائٹی کے اندر بھلائی کا راستہ اور ایک اچھائی کا ماحول کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا کی کتاب پڑھے اور ان میں سب سے زیادہ متقی ہو، اور جو سب سے زیادہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، اور جو سب سے زیادہ رشتوں کو ملائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے، اس فرمان مسند احمد میں ہے، تو اس فرمان کے بعد دیکھیں ذرا غور کریں کہ بہترین آدمی کون ہے جو کتاب کے ساتھ ہے، یعنی قرآن پاک سے ڈائریکٹ جو اخذ کرتا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم جس سپیس میں ہیں، اللہ حاصل صاحب نے جہاں میں جوڑا ہے یہ قرآن کے ساتھ ہے، اور ڈائریکٹ ہم قرآن سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساری تعلیمات، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ سب سے بہترین آدمی خدا کی کتاب جو پڑھتا ہے، اور سب سے متقی کون ہے جو زیادہ معروف کا حکم دیتا، اچھائی کا حکم دیتا ہے، کسی برائی کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کرتا اور منکر سے روکے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جو ملائے رکھے، یعنی صلہ رحمی کرے، لوگوں سے تعلق خراب نہ کرے بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھے، تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں میں رواداری کا رواج بڑھے، برداشت کا رواج بڑھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا رواج جو ہے وہ پائے۔ یہ ہے اسی طرح سے آپ اقتباس کا جو ہے نا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے
اور منکر سے منع نہ کرے۔ ایسے کام جو اچھے نہیں ہیں، جو سوسائٹی کے لیے ظاہر قاتل ہو سکتے ہیں، لوگوں کے کردار کو خراب کر سکتے ہیں، معاشرے کی جو اچھائی کی جڑ کاٹتے ہیں، ان سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا اہم ہے، یعنی جو شخص تم میں سے کسی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا ڈالے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے نہ کہہ پا رہا ہو تو دل ہی میں برا جانے۔ اور یہ تیسرے درجے کا ایمان ہے کہ اگر ہم دل سے برا جانتے ہیں۔ اسی پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو قرآن پاک کے احکام ہم نے پڑھے ہیں، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں، تعلیمات ہیں، آپ کی سیرت کا حصہ ہیں، ان دونوں کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، تابعین کا کیا طرز عمل تھا، تبع تابعین کا کیا طرز عمل تھا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے اپنے گھر میں کیا ذمہ داری ہے، ہمسائے کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے، اولاد اور والدین کے ساتھ جو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، کون اس معاملے کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ چلے گا۔ حضرت عمر فاروق کا جو ہے زمانہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں نے جو ہے نا، وہ جو رضوان، بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی، شجرہ رضوان اس کو کہا جاتا تھا، تو اس کے پاس جو ہے لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، اور وہاں رش ہونے لگا، قطاریں لوگوں کی لگ گئی، لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے اس درخت کے پاس کہ یہ بڑا بابرکت درخت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیعت رضوان لی تھی، اور اس جگہ کو سمجھیں کہ لوگوں نے چلنے پھرنے کی ایک خاص جگہ بنا لی، اور لوگوں نے اس کو بھی ثواب کا ایک ذریعہ بنا لیا کہ شاید یہاں آئے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو انہوں نے اس درخت کو شر و فساد کا باعث سمجھ کر اس کو کٹوا دیا، اور حضرت عمر فاروق نے محض امر منکر کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہیں یہ اس کس برائی کی طرف چل پڑے ہیں، نئی روایت انہوں نے ڈال دی ہے، یہ کس طرف آ گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، درختوں کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیا، اور ان کو متبرک جان کر ان سے جو ہے تو یہ ایک نیا کام شروع کیا، تو انہوں نے اس درخت کو ہی ختم کرا دیا۔ تو یہ طاقت کہ کس طرح سے طاقت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، تو یہ تھے وہ ایک حکمران کی بات کہ حکمران کو پتہ چلا کہ یہ برائی جنم لے رہی ہے، انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا، جس درخت کی وجہ سے لوگ وہاں اکٹھے ہو کر نئی نئی طرح طرح کی باتیں، نئے نئے کام شروع کر دیے، طواف شروع کر دیے، درخت کے گرد پھرنا شروع کر دیا لوگوں نے، کعبہ ادھر اور طواف ادھر، تو یہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اسی طرح اگر دیکھیں واقعات جو ہیں، ایک تاریخ میں نے پڑھا تھا ایک واقعہ کہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں کچھ عورتیں آ جاتی ہیں، ان کے یہ ایک رواج تھا عربوں میں کہ آج بھی ہے ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح سے کہ عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اگر ہم نے رویا نہ تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے اس کا کوئی پیچھے رونے والا نہیں ہے، یا اگر روئے نہ تو لوگ کہیں گے کہ ان کو رشتے کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ ایک رواج شروع سے چلا آ رہا ہے جس کو بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور روکا، اور جب اس کا حضرت عمر جو ہے ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو ان کو رو رہے ہیں اور عورتیں تو اکٹھی ہوئی ہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ، تو وہ حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے کہا کہ ام المومنین سے کہو کہ وہ پردے میں چلی جائیں، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ایک جو خاتون ہے اس کو باہر نکالو، یہ جو باہر سے اکٹھی ہو کر آئی ہیں یہاں اور یہ کر رہی ہیں۔ وہ جو عورتیں جب وہ ایک ایک باہر آتی ہے، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں درہ تھا، ایک ایک مارتے جاتے اور کہتے کہ اپنے گھر، یہ کیا آپ نے لگا رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ آ کے نیا رواج دینا چاہتی ہیں، ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ حکمران ہیں، یہ انہوں نے اپنی سختی سے، چونکہ ان کے پاس ایک اقتدار تھا، قوت تھی، تو انہوں نے جیسے کسی چیز کو دیکھتے تو اس قوت کے ساتھ انہوں نے اس کو روک دیا۔ حتیٰ کہ ایسے واقعات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے سلسلے میں ایک شخص نے بدتمیزی کا یہ جملہ استعمال کیا کہ تم سے اور تمہارے لڑکے دونوں سے میرا فراست اور عقل بڑی ہوئی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے کیا کیا، بازو سے کپڑا سمیٹا اور اس زور سے اس کی ناک پر جو ہے مکہ مارا کہ ناک سے خون جاری ہو گیا۔ مضروب کی قوم جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی کہ ہمیں قصاص دلوایا جائے، تو فرمایا کہ اللہ کے سپاہی سے بدلہ نہیں دلواتا، کیونکہ اس نے خلیفہ اللہ کی عظمت اور عزت کی حفاظت مضر تھی، اس لیے اس نے یہ اقدام اٹھایا، اور ایک امر منکر کا انسداد ہو رہا تھا، اس لیے بدلہ نہیں دلایا جا سکتا۔ یہ حکمت کے ساتھ حکمرانی کا تقاضا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ نبھایا۔
اسی طرح دیکھیں یہ تو تھا قوت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ قوت کے ساتھ وہ مثالیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، خالد بن ولید ان کا جو تھا واقعہ، اسی طرح سے حضرت عمر صدیق کا یہ واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان ہے، تہمت باندھا ہوا ہے اور ٹخنے سے نیچے جو ہے اس کا وہ تہمت ہے، تو وہ بہرحال اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ یہ تہمت جو تو نے اتنا لٹکا رکھا ہے کیا تجھے حیض آ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد کو اس سے کیا واسطہ؟ تو فرمایا پھر کیا معاملہ ہے کہ تو اپنے تہبند کو قدموں تک نیچے لٹکائے ہوئے ہے؟ یہ فرما کر ایک چھرا منگوایا اور اس کے تہبند کا زائد اور لٹکا ہوا حصہ کاٹ دیا۔ حکمران جو ہے موقع پر وقت کے ساتھ اگر کوئی ایکشن نہیں کرتا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی موت ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ رکھنے کی بہترین مثال جو ہے ثابت ہوا۔ زبان کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اگر ہم اس کے اوپر آئیں دیکھیں تو کتنے واقعات ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کے صاحبزادے جو ہیں حضرت بلال نے عورتوں کو مسجد میں جانے کے معاملے میں اپنے والد سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بندیوں کو رات میں مسجد میں نماز پڑھنے سے یا جانے سے نہ روکو، ان کو عبادت کے مقصد سے رات کو وقت مسجد میں آنے جانے دو۔ تو ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اب فتنہ کا زمانہ ہے، شدت سے اہتمام کی ضرورت ہے، عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے سے فتنے کا سدباب نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ظالم، میں تجھے حدیث رسول سنا کر عورتوں کی اجازت کا شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں اور تو حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی مسلک پیش کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو یہ وہ قوت تھی زبان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مقابلے میں جب توجیہ پیش کی گئی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں برا بھلا کہا، اور یعنی اسی طرح برا بھلا کہتے ہوئے کہ میں نے کبھی نہیں سنا، اس سختی کے ساتھ اس قدر وہ غصے میں آ گئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس قدر کبھی غصے میں دیکھے نہیں تھا۔ امام مالک بن انس جو ہے ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور جو ہے مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بات کر رہے تھے، تو ہوا کیا، وہ خلیفہ ذرا تیز تیز اور بلند آواز سے بولنے لگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرأت اور بہادری سے خلیفہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا کہ اس مسجد نبوی میں اس قدر بلند آواز سے آپ گفتگو کرتے ہیں؟ اس کے بعد کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور ان کا احترام جو زندگی میں قائم تھا وہ احترام فوت ہو جانے کے بعد بھی قائم رہے گا۔ زندگی میں جب صحابہ کرام تک کے لیے آپ کے سامنے بلند آواز کے لیے اجازت نہ تھی تو آج کیسے اجازت ہو گئی؟ یہ کہنا تھا کہ خلیفہ جعفر منصور ساکت ہو گیا، اس کو جواب نہ بن پڑا۔ امام مالک کو دیکھتے رہ گئے کہ اس نے کیا کہہ دیا، لیکن کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ قول پیش کیا۔ نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اونچی آواز سے بھی بات نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے یہ گوارا کر لیا کہ یہ کریں؟ یہ علماء حق ہی کر سکتے ہیں، یہ معاملہ علماء سو کا نہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ علماء حق کا جو طرز عمل تھا اور علماء سو کا جو طرز عمل ہے اس میں فرق کیا ہے، یہی فرق ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا ایسے واقع مثلا ایک اور واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس یہ شکایت پہنچائی گئی کہ فلاں بستی میں 25 آدمی ہیں، ان میں سے ایک بھی روزہ دار نہیں ہے۔ آپ نے سپاہی بھیجے، ان سب کو بلایا اور انہیں کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ سپاہی نے کہا کہ جی یہ ایک روزہ دار بھی ہے ان میں، اسے بری کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یعنی درہ لگانے کی ابتدا اسی سے کرو کیونکہ فرمان الہی ہے۔ انہوں نے پھر قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنائی کہ جب یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے بدوؤں کی صحبت میں نہ بیٹھو تاکہ وہ اپنی روش سے باز نہ آ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح مجرم گردانے جاؤ گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ 24 کو بعد میں مارو، لیکن اس شخص کو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے پہلے اس کو مارو کہ یہ ان کے بیچ بیٹھا ہوا تھا اور یہ کیوں بیٹھا ہے جبکہ اسے قرآن کا اس حکم کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ زبان کا کہ زبان کی طاقت سے کس طرح روکنا ہے۔
تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں معاشرے کی جو ایک یہ بھی ہے کہ معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ایک ترتیب سے ہے، حکمت سے ہے، اور وہ حکمت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دی، اور وہ حکمت کا یہ طرز عمل اسی طرح سے آگے یہ بڑھتا گیا، اور اس میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا اس میں ایک مثال یہ بھی ہے کہ حذیفہ جو ہے نا وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کی ضرور ہدایت کرنی ہوگی اور برائی سے ضرور روکنا ہوگا، ورنہ عین ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو گے اور تمہیں کوئی جواب نہ ملے گا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہمیں اچھائی کا حکم دیتے رہنا ہے، اس کے اوپر کاربند رہنا ہے، اور اس کے اوپر کاربند رہنے کے لیے مصائب بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، اور جو صبر اور ہمت کی بات ہے اس کے اوپر کاربند ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جب ایک امر منکر یعنی خلق قرآن کا معاملہ پیش آیا، اور یہ خلق قرآن کا معاملہ جو مامون الرشید کے دور میں ہوا، تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور جسم پر کوڑوں کی بارش ہوئی، جیلوں کی مشقت پیش آئی، اور آپ کے زخم آلود جسم میں زہریلے پارچے باندھے گئے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جن لوگوں، یہ علماء حق کی بات ہے، علماء حق نہ اپنے جسم کی پرواہ کرتے ہیں، ان کے پاس وہ ہمت اور صبر اسی آیت سے آتا ہے جو آیت ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، کہ جس آیت میں کہ اگر کوئی مصیبت اور اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے بلائی کے راستے میں، تو پھر ہمت اور صبر کے ساتھ کام لیں، اس لیے کہ رب کریم کو یہی بات پسند ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل جو ہیں، اسی طرح امام مالک کا، جیسے کل پرسوں کہہ رہے تھے ہمارے شکیل بھائی، وہ بتا رہے تھے، بلکہ شکیل بھائی ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا سنا کے رونے لگے۔ یہ بالکل ایسے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے ہی پکے دیندار، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور نامعلوم کتنے محدثین جو ہیں، سخت سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی، مصیبتیں سہنی پڑی۔ امام ابو حنیفہ نے تو زندگی کا آخری مرحلہ اسی جیل میں ہی تاریخ کوٹری میں طے کیا، یعنی وہ جیل میں ان کو ڈال دیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہیں محدثات و منکرات کے خلاف آواز بلند کی، 2 بار جیل میں گئے، سزا ہوئی، زندگی کا آخری لمحہ بھی اسی قید با مشقت میں نظر ہو گیا، اور آخر کار جنازہ بھی ان کا جیل سے نکلا، ابن تیمیہ کا جنازہ، تو وہ جیل میں فوت ہو گئے۔ تاریخ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ علماء حق اس صرف زندگی کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی چکا چوند جس میں ہوں، بالکل ایسے جیسے یہودی اور مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب بھی دیکھیں نا، جب جہاد فرض ہوا اور جب جو مسلمان تھے، مومنین تھے، جب وہ شہید ہوئے، تو جو مشرکین اور یہود تھے یہ سارے کیا کہتے تھے کہ دیکھیں وہ دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گیا، اچھا بلا تھا، اس کو تو بہت کچھ دنیا میں ملا ہوا تھا، لیکن وہ اس سے محروم ہو گیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ آیت نازل ہوئی تھی شہید کی، کہ شہید جو ہے ان کا تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہیں، رب کا بڑا کرم ہے ان کے اوپر، اور وہ جنت میں ہیں۔ تو یہ تب جو ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء سو جو ہیں وہ نہیں یہ کر سکتے۔ علماء حق، امام احمد بن حنبل نے کیا، امام مالک نے کیا، امام ابو حنیفہ، یہ سارے کوڑے کھائے، جیلوں میں گئے، جیلوں سے جنازے اٹھے۔ تو امام تیمیہ کا دیکھیں کہ جڑے بڑے مشہور ہیں، اور ان کا بھی یہ ہوا۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات جو ہمارے، میں حیران ہوں کہ اگر تاریخ کو دیکھیں تو بدعینی کا جو ہے نا یہ بڑا مشہور ہے تاریخ میں، جو ہے نا ہسٹری آف انڈو پاک میں نے خود بھی پڑھا تھا، اکبر کا دور جب اس کو پڑھا، تو یہ تو جو ہے نا یہ ایسا دور ابتلا تھا، یہ اکبر کا جو دور ہے، اگر بدعینوں کو آدمی پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کیا نہیں اس نے کر دیا۔ تو اس نے تو اپنا دین پورا لاگو کر دیا، دین اکبری کے نام سے اس نے لاگو کر دیا تھا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ کون، وہ مجدد الفسانی اور اس طرح کے لوگ، علماء جن کو جون پور کے قاضی اور باقی سارے لوگ، انہوں نے آواز بلند کی، اور اس نے کیا کیا، اگر ایک نظر دوڑائیں، اگر آپ، میں آپ کو 2-3 باتیں اس کی بتا دیتا ہوں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ پہلا اس نے کیا کیا کہ ظاہر ہے اس نے، اس کی بیویاں جو اس میں اکثر ہندو بھی تھی، تو اس نے
ان ہندو بیویوں کی وجہ سے گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی، پھر اس نے گائے کا ذبح کرنا ممنوع کر دیا، پھر اس نے اس کو گوبر کو متبرک جو ہے وہ قرار دے دیا، پھر اس کی تعظیم کا حکم دے دیا، اور خود بھی احترام میں کھڑا ہوتا تھا گائے کے سامنے۔ یہ تو اس نے یہاں تک وہ چلا گیا۔ اچھا، دن میں سورج کی روشنی میں کھڑا ہوتا، سورج کی طرف منہ کر کے، اور یہ اس کا تھا کہ سورج کی پرستی کرنا شروع کر دی۔ درباریوں کو اس نے حکم دیا، اس نے خواہش کا اظہار کیا اکبر نے کہ رمضان کے مہینے میں اس کے سامنے کھایا پیا کریں، اور اس غرض سے تو اس نے کہا کہ منہ میں پان جو ہے وہ رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ بصورت دیگر روزہ دار ہونے کے جرم میں لوگوں کو پکڑ کے دو لگاتے بھی تھے اور جیل میں بھی ڈال دیتے تھے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ دربار کے ساتھ اس کا جو عشائی مسجد جو تھی، اس میں اذان اور نماز دونوں پر پابندی لگا دی تھی اکبر نے، اور اس نے پکڑ کے مولوی جو تھے ان کو کہا کہ ان کو لاؤ ذرا ادھر میرے سامنے، اور اس نے پھر یہاں تک نہیں رکا۔ اس کا دیکھیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کلمہ طیبہ اس نے چینج کر دیا اور نیا کلمہ اس نے جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی یہ تھا یعنی اب اس کے سامنے کون کھڑا ہو؟ تو پھر یہ آگے جو علماء سو تو گئے، وہ تو چپ ادھر ساتھ تھے، دربار میں تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ سے چلتے تھے۔ علماء حق جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور اس میں مجدد الثانی جو ہیں، یہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیا، اور وہ جو انہوں نے ایک تحریک پیدا کی، ان حالات میں جون پور کے ایک قاضی تھے، بڑے مشہور عالم، وہ فرمایا کرتے کہ اکبر جو ہے یہ مرتد ہو گیا اور اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ انہوں نے جب یہ بات کی، اس وقت جو ہے پھر علماء اکٹھے ہوئے، اور بہت سارے وہ جو حق جانتے تھے، پھر لڑائی ہوئی، باقاعدہ گمسان کا رن پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سارے کے سارے علماء، وہ عمرا بھی مارے گئے جو یعنی بلا شبہ وہ تھے مختلف راجے جو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹھہر تو نہ سکے، لیکن حضرت مجدد الفسانی اور یہ جو چند لوگ تھے، انہوں نے یہ پورے ہندوستان سے لے کر لاہور تک کے جتنے ایسے علماء، ان سب کا کلا کما کر دیا، اس نے بری طرح متاثر کیا۔ اس کا تعلق جو ہے یہ پھر یہ بھی ہے، یہ تو رہا کہ جی میں نے ایک طرف ہم نے بتا دیا کہ جو حکمران ہیں، جو مسلمان حکمران ہیں، جیسے میں نے خلفائے راشدین کا بتایا، پھر علماء جو ہیں وہ دیکھیں، جو امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ابن تیمیہ، یہ سارے ان کا دیکھیں۔ دوسری طرف وہ حکمران تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اچھا ادھر دیکھیں اکبر کی بڑی مثال، کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لیکن کام ختم نہیں ہوتا، کام ہم سب کا جاری رہے گا۔ یہ نہیں تھا کہ ان علماء کا تھا، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کا انڈیویجول بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، دین نے ہم سب کی ذمہ داری لگائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہ لاسل صاحب کی اسپیس کے ذریعے ہم سب اکٹھے ہوئے، اور ہم نے قرآن پاک سے میسج اخذ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر اس کو اپنے گھر تک، دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک اس کو لے جانے کی اب ہمارے اندر جو ہے یہ ایک سینس آ گیا ہے، ہمت آ گئی ہے۔ اور اب اس کو پڑھنے کے بعد کہ رب کریم کا حکم ہے کہ اچھائی کی طرف بڑھنے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے اگر مشکلات آئیں، پھر دو چیزیں نہیں بھولنی، ایک صبر، دوسرا ہمت، چونکہ ان دونوں کے بغیر آپ نہ اچھائی کی بات کر سکتے ہیں، نہ آپ برائی کو روک سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذمہ داری ہماری اپنی بھی ہے اور اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت اولاد کا احتساب بھی، بچوں کی نگرانی محض قال ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے والدین کو جو ہے ظاہر ہے یہ کہا ہے کہ اولاد کو تعزیر کا بھی حکم دیا ہے۔ مثلا جیسے 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، تو 10 سال تک بعد نہیں پڑھتا تو اس کو 2 لگاؤ بھی، یعنی یہ تعزیر ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے بچہ نہیں کھڑا ہوتا تو یہ ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم اس کو نہیں مار کر کھڑا کرتے تو ہم نے اس کا مطلب ہے کہ اعراض کیا ہے رب کریم کی ان آیات سے اور اس حکم سے جو قرآن پاک نے ہمیں دے دیا ہے۔ تو لہٰذا اولاد بھی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے، جس کو ہم نے تلقین دینی ہے، ہدایت کرنی ہے، اور یہ امر بالمعروف کا حکم اولاد سے شروع کرو، اس لیے کہ پہلی ذمہ داری ہماری وہی بنے گی، بیوی ہماری ذمہ داری بنے گی۔ اچھا اگر ظاہر ہے اگر ہمارے اولاد میں سے ہمارا بیٹا جو ہے وہ کھیلنے کا شوق رکھتا ہے، تاش کھیلتا ہے، ریڈیو سنتا ہے، گانے سنتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے۔
اگر ہم نہیں اسے حکم دیتے، نہیں کھڑا کرتے، اس کو انسینٹو نہیں دیتے، لیکن حکمت کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ بس جو دل میں آیا کہہ دیا، نہ۔ رب کریم نے کہا کہ جیسے کہ اگر کسی مجلس میں رب کریم کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے طریقے سے لوگ نہیں کرتے، لوگ ہوش میں نہیں ہیں، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کو ہدایت نہ کرو، ان کو مت کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے چل تو اور تیرا اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ہماری حکمت جو ہے وہ اتنی کمزور ہو کہ ہم اپنی زبان سے بات کر کے، اپنے عمل سے اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروا کے اٹھیں۔ نہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کریم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال رکھیں، اور ہمارا حکمت جو ہے نا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے کہ یعنی اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی ہو جائے، اور اہل و عیال کو نماز کو حکم جو ہے نا دیتے رہنا، اس پر جم کر رہنا، خود نماز پڑھنا، بچوں کے سامنے پڑھنا۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو لیکن نفل گھر پہ پڑھو۔ نفل جب گھر میں پڑھیں گے، چھوٹے بچے بھی آپ کو دیکھیں گے، آپ کی بیوی دیکھے گی، آپ کے بہن بھائی دیکھیں گے، آپ کے رشتہ دار جو آئے ہیں، وزٹر آپ کے گھر آئے ہیں، وہ آپ کو دیکھیں گے کہ لو جی یہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بچے سبق لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 7 سال تک کا جو بچہ ہے وہ من و ان فالو کرتا ہے جو گھر میں کوئی بندہ کام کرتا ہے، جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ یاد کر لیتا ہے، جو ایکشن آپ کرتے ہیں وہ ایکشن یاد کر لیتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اپنے گھر سے شروع کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس تربیت کے بعد جو ہے وہ بہترین انسان بن کر سوسائٹی کے اندر آئیں۔ ہمارے اپنے بیوی بچوں، اقربا، رشتہ داروں کی اصلاح اسی تبلیغ کا حصہ جو ہے وہ بن جانی چاہیے۔ حضرت عمر جو ہے ان کا بڑا، ویسے تاریخ میں ایک تو یہ جابر بھی اور سخت بھی مشہور تو تھے، لیکن وہ اسی وجہ سے تھے کہ ایک بڑا زبردست واقعہ میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت عمر کے نا ایک صاحبزادے عبد الرحمن بن عمر مصر میں تھے، انہوں نے ایک بار کو نشہ کر لیا۔ اچھا، ان کو جب امیر مصر کو پتا چلا تو انہوں نے ان کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو مجھے سزا دیں۔ انہوں نے حد جاری کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سوچتے ہوں کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو اس کے اوپر حد پوری طرح جاری نہیں کی، تو انہوں نے ان کو واپس بلایا، بیٹے کو واپس بلا کے دوبارہ حد جاری کی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو طرز عمل ہے، ہمارے پڑوسی ہیں وہ بھی اس بات کے جو ہے وہ یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے سامنے بھلی بات کریں، بھلی بات کا حکم دیں، نیک کام کریں، اور ان کا اور ان کے اولاد، ان کے جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ پورے کریں گے تو وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھے انسان بن کر سامنے آئیں گے۔ تو یہ اہل اقتدار کا بھی کام یہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ سلاطین و کام کی اصلاح بھی امر بالمعروف جو ہے اسی میں داخل ہے کہ بحیثیت انسان کہ سلطان اور صاحب اقتدار جو ہے یہ بھی بالکل معروف کو چھوڑ سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، بلکہ نشہ جو ہے یہ تو آدمی کو اقتدار کا نشہ بہت دور لے جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس کو دور لے جاتا ہے تو لہٰذا ان کو تو یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ ان کو یاد کرانے کا جو ہے یہ بڑا ایک مشہور جو واقعات ہیں کہ خلیفہ منصور ایک بار تقریر کر رہے تھے، بڑا مجمع تھا، اور وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ معصیت سے بچیں، گناہ سے بچیں، نیکی کی طرف آئیں۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا خلیفہ کو کہ اے امیر المومنین، آپ ہم سے زیادہ محتاج ہیں کہ آپ کو خدا کی اطاعت اور اس کی معصیت سے اجتناب کی وصیت کی جائے، اور آپ اپنے دل میں خوف پیدا کریں اور اس کے غضب سے بچتے رہیں۔ تو خلیفہ منصور جو ہے وہ ظاہر ہے بندہ کھڑا ہو گیا، اب وہ بات کر رہا تھا، اور خلیفہ منصور نے ایک بات کی کہ یعنی تو نے وارث بھائی کنکلوڈ کر لیں، شاید بھائی آ گئے ہیں، وہ پھر اپنا کوئی ٹاپک کمپلیٹ کریں، 2 ہو گئے ہیں۔ جی وارث بھائی اپنا مائک کھول لیں اور کنکلوڈ کر لیں۔ جی جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہنے سے یہ ہے کہ جو ہدایت ہے کسی کو روکنا ہو یا اچھائی کی طرف لانا ہو، حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اگر حکمت اور ادب نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، اگر کسی کی عزت کا خیال نہیں کریں گے تو ہم ایک اچھے آدمی کو بھی کھو دیں گے۔ جو غلط ہے اس کو تو درست کرنا بڑی دور اور درکنار ہے۔ اسی طرح ایک دو جو باتیں میں بتاتا ہوں اور اس میں یہ ختم کرتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا ان کو مجمع میں مخاطب کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے فلاں معاملہ میں یہ غلطی کی ہے اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے نصیحت کرنی ہے تو خلوت اور علادگی میں کرو،
इस तरह मजमा आम में करोगे तो जहां मुझे अपने नफ्स पर इत्मीनान नहीं रहेगा, वहीं तुम्हारे नफ्स पर भी एतमाद नहीं रहेगा। तो बात यह है कि इस्लाह जो है, ये काम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये भी हिकमत का तकाजा करता है, बिल्कुल जैसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कह दी। इसी तरह से हजरत साद जो है ना, उनके बारे में भी मेरे 2-3 वाकयात जो है ना, एक खलीफा मंसूर का था, एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था और एक हजरत साद का। कि आपको उस शख्स से मोहब्बत करेंगे जो आपको आपके अयूब पर आगाह कर दे? फरमाया हाँ, अगर वो मुझे खलवत में नसीहत करेगा तो मैं उससे जरूर मोहब्बत करूंगा, लेकिन अगर वो मुझे सरेआम बरसरे इजलास जलील करने की कोशिश करेगा तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नसीहत में भी शफकत और मोहब्बत लाजम है, हिकमत लाजम है। यही वजह है कि हिकमत के बगैर की गई नसीहत बेकार जाती है, बल्कि जो दुरुस्त रास्ते पर लोग होते हैं, कभी कभी हम उनको भी खफा कर देते हैं। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, आज आज इसका ज्यादा मुतकाजी है हमारी सोसाइटी और मुआशरा, कि हम कुरान पाक के साथ अपना रब्त कायम रखें, कुरान पाक से हम हदायत जो है वो लें, क्योंकि कुरान किसी खास बंदे के लिए नहीं था, ये पूरे इंसानियत के लिए है। जब पता चल गया कि पूरी इंसानियत के लिए है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जी वो आदमी पढ़ेंगे, वो 2-4 वो लेके और हम उनसे सुन लेंगे या उनसे समझ लेंगे, जो हमें वो हिदायत करेंगे वो करेंगे। वो सुन लें, जो अच्छा है, जो इल्म वाला है उसकी बात सुने, लेकिन खुद इल्म तक रसाई हासिल करें। ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इल्म तक रसाई हासिल ना करने से हम इसको हिकमत के साथ अदा नहीं कर सकते। रब करीम हमें इस हिकमत तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़बान में और हमारे एक्शंस में वो तासर दे और वो तरबियत हमारे अंदर आ जाए, जिससे लोग जो हैं उनकी इज्जत भी महफूज रहे और लोग हमारे पैगाम को भी समझ सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर। शुक्रिया वारिस भाई। शायद भाई आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर लें प्लीज।